तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, किसी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है, और मुझे बातें नहीं तेरी मोहब्बत चाहिए थी, मुझे बातें नहीं तेरी मोहब्बत चाहिए थी, मुझे अफसोस है कि ये मुझे कहना पड़ रहा है। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों ये वीडियो JSSC उर्दू ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीर की मशहूर गज़ल फ़कीराना आए सदा कर चले। तो आइए दोस्तों बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों यही वो गज़ल है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो तो JSSC उर्दू ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन ये गज़ल अभी लास्ट ईयर ही UPSC उर्दू ऑप्शनल में पूछा गया है, चंद अशार दे करके तशरीह करने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें मीर की हालात ज़िंदगी को मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे नहीं करूँगा। और आप ग्रुप ज्वाइन कर लें JSSC उर्दू ऑप्शनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्विज चलेगा तो सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ी सी तवील गज़ल है तो मैं ज़रा सा फास्ट चलूँगा और आसान सी गज़ल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मतला का शेर है, ये कह रहा है कि फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फ़कीराना आए मतलब फ़कीरों के जैसे आए, और सदा कर चले सदा आवाज़ को कहते हैं, और मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सीधी सी बात शायर कहता है कि मैं फ़कीरों के जैसा आया और जा रहा हूँ। और जिस तरह से फ़कीर ये करता है कि सदा लगा देता है कि जो उनको नहीं भी देता है तो भीख तो उनको भी जो वो दुआ दे देता है, और जो दिया उनको भी दुआ दिया। ठीक है, वो गाना सुने होंगे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि फ़कीर और भिखारी दोनों में फ़र्क है। फ़कीर और भिखारी दोनों में फ़र्क है। बाज़ लोग एक ही को समझ लेते हैं, तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। फ़कीर उसको कहते हैं जो एक दर पे मांगता है, जो एक के दरवाजे पर मांगता है वो फ़कीर है। जो दरवाज़ा दरवाज़ा भटकता फिरता है, डोर टू डोर भटकता फिरता है और हर दरवाजे पर जाकर मांगता है, उसको भिखारी कहते हैं। और फ़कीर एक दर का होता है, एक ही दरवाजे पर फ़कीर मांगता है। ठीक है, तो शायर कहता है कि भाई हम इस दुनिया में आए बिल्कुल फ़कीरों के जैसे, और सदा लगा रहे हैं। क्या सदा लगा रहे हैं कि भाई तुम लोग अब खुश रहो और मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ। सीधी सी बात है, कोई इसमें फ़लसफ़ा नहीं है, इकबाल के जैसे कोई वैसी बात नहीं है कि हम तह में जाके मतलब समझें जैसे कि गालिब के शेर में होता है। तो सीधी सी बात कह रहा है शायर कि फ़कीराना आए, फ़कीरों के जैसे आए, सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। क्या है कहा गया कि जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, मैं जो कहता था, महबूब से मुखातिब होकर शायर कहता है कि मैं जो कहता था, ऐ महबूब मैं जो कहता था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा, तो देखो वो जो मेरा अहद था उस अहद को अब मैं वफा कर रहा हूँ। अहद को वफा करने का मतलब होता है कि अहद को पूरा करना। ठीक है, सो इस अहद को वफा कर चले मतलब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं अब मर रहा हूँ, मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ। जो तुझ भी न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले कि तुम मुझे नहीं मिले तो मैं दुनिया से जा रहा हूँ, और मैंने जो अहद किया था और तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूँगा, और तुम मुझे नहीं मिली, तो अब मैं देखो कि मैं जा रहा हूँ, दुनिया से मर रहा हूँ अब। तो वही उसी बात को शायर अपने मखसूस शायराना अंदाज में कहते हैं कि जो तुझ भी न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। देखिए आगे शायर कहता है कि शिफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। ठीक है, शिफा अपनी तकदीर ही में न थी। शिफा यानी कि
ریلیف ملنا، بیماری سے نجات ملنا، شفا ملنا، تو اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، ٹھیک ہے، اور کہ مقدور تک تو دوا کر چلے. تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا مرض تھا کہ اس کا شفا جو ہے میری تقدیر میں نہیں تھا، اس بیماری سے نکلنا میرے تقدیر میں نہیں تھا، اور مقدور تک تو دوا کر چلے. مقدور یعنی جہاں تک میری قوت تھی، جہاں تک میری طاقت تھی، میں نے کیا کیا، اپنے علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ کیونکہ شفا اپنی تقدیر میں ہی نہیں تھی، شفا میری تقدیر میں تھی ہی نہیں. تو کہاں سے ہمیں شفا ملے گا؟ ظاہر ہے یہ محبت کی بات کر رہے ہیں شاعر کا کہنا ہے کہ محبت جو مجھے ہوئی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ محبت سے نکل جاؤں، ٹھیک ہے، محبت جو بیماری ہے تو اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے، لیکن جو ہے شفا میری تقدیر میں نہیں تھی، اور جہاں تک ہو سکا میں نے کوشش کی، اپنی طاقت، اپنی قدرت کے مطابق میں نے محبت کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن شفا اپنی تقدیر میں نہیں تھی. اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے. آگے شعر دیکھیے کہ پڑے ایسے اسباب پایا نکار کہ ناچار یوں جی جلا کر چلے. شاعر کہتا ہے کہ پڑے ایسے اسباب پایان کار کہتے ہیں آخر کار کو، پایان کار آخر کار، اور سبب کی جمع اسباب ہے. تو پڑے ایسے اسباب پایان کار یعنی ایسے وجوہات سامنے آ گئے، ایسے اسباب سامنے آ گئے، اور ایسی ضرورت محسوس ہو گئی کہ آخر کار کیا کہ ناچار یوں جی جلا کر چلے. کہ ناچار یوں جی جلا کر، ایک ہوتا ہے ناچار، یہ ناچار ہے، ایک ہوتا ہے لاچار. لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، چار کا مطلب چارہ ہوتا ہے. لاچار جس کا چارہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم لاچار کہیں گے. یہ ہے ناچار کہتے ہیں مجبور ہو کر کے، مجبور ہو جانا، ناچار ہو جانا. تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا عہد کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ میں محبوب کی گلی میں نہیں جاؤں گا، محبوب سے ملنے نہیں جاؤں گا، لیکن کیا کروں، آخرکار ایسے اسباب سامنے آ گئے، ایسی بے چینی ہو گئی، اور اس طرح سے مجھے شدت محسوس ہوئی محبوب سے ملنے کی کہ ناچار یعنی مجبور ہو کر اپنے جی کو جلا کر کے ہم چلے گئے محبوب کے پاس. ٹھیک ہے، دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. بس سیدھا سا شعر ہے، آپ جانتے ہوں گے، کلیئر ہے کہ محبت کی بات کر رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ محبت کیا چیز ہے کہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. جس کو محبت ہو جاتی ہے اس کا دل ہر ایک چیز سے اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آج کل کے زمانے میں لوگ تو محبت ویسے بھی کرتے ہیں کہ تجارت کے ٹائپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ حقیقی محبت کو یہاں پہ اپنے ذہن میں رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، تو آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے، اور ہزاروں لوگوں کو آپ دیکھے بھی ہوں گے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو ہر چیز سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے. اور دنیا کی محبت میں ٹھیک سے سیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ ہر چیز سے دل اٹھا کر کے اور کسی دنیاوی محبوب سے محبت کریں گے تو وہ محبوب بھی جو آپ کو لات لگائے گا اور کہے گا کہ جاؤ اچھے سے خوب بڑھیا بڑا سا نوکری لو، خوب سارا پیسے کماؤ، تب آ کے محبت کرنا ادھر میں، خالی فوکٹ کی محبت ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو شاعر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. محبت کی بات ہو رہی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو. اس شعر میں دیکھیے کہ کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. دیکھیے شاعر محبوب سے ہی مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، بھلے تم میرے طرف نا امیدانہ نگاہی کرتے. نا امیدانہ جو ابھی ورڈ آیا تھا، فقیرانہ، قاتلانہ، نا امیدانہ، یہ سب ورڈس ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب میرے طرف تم نا امیدی سے ہی دیکھتے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ہم برداشت کر لیتے، لیکن تم نے جو منہ چھپا کے گزر گئے، میرے طرف دیکھے بھی نہیں، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگا. بھلے تم نا امیدانہ نگاہ ہی کرتے میرے طرف
تو مجھے ایسا محسوس ہوتا، ایسا لگتا، خوشی ہوتی کہ ایٹ لیسٹ میرا محبوب میرے طرف دیکھا تو صحیح۔ لیکن کیا ہوا کہ تم منہ چھپا کے گزر گئے تو یہ مجھے پسند نہیں آیا، اچھا نہیں لگا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ اب دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، یعنی کہ مجھے بڑی شدت سے آرزو تھی، خواہش تھی محبوب سے ملنے کی، وصال یار کی بڑی خواہش تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ میں جب گیا ملنے کے لیے تو ان کی گلی میں جا کر یہ مجھے پتہ چلا کہ میرا محبوب مجھ سے نہیں ملنا چاہ رہا ہے اور نہیں ملا۔ خون میں نہا کے جانا، لہو میں نہا کے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے ملاقات کرنا پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہو میں نہا کے چلا، یعنی کہ جو آرزو اور خواہش لے کر گئے تھے ہم، تو وہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور میں ویسے ہی آ گیا، کوئی مزہ نہیں آیا، تو اس کو کہا گیا لہو میں نہا کر چلے، یعنی بہت دکھ تکلیف مصیبت میں ہم وہاں سے واپس آئے، اور مجھے خواہش بڑی تھی کہ میں محبوب کی گلی جا کر، محبوب کے محلے میں جا کر ان سے ملاقات کروں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ لہو میں نہانا یعنی کہ جو رود ہو کر کے ہم واپس ہوئے تو اس کو کہا گیا لہو میں نہانا، کیونکہ ملاقات ہوئی نہیں۔ اور یہاں یہ بھی لے سکتے ہیں کئی بار محبوب کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی گلی میں اگر آپ زبردستی جا رہے ہیں، ادھر ادھر تاک جھانک کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پٹائی مقصد نہیں ہے، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ شاعر کا محبوب شاعر سے ملا نہیں، تو اس وجہ سے شاعر جو ہے خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور اس آنسو میں نہاتے ہوئے یہ واپس آ گئے، تو لہو میں نہا کے چلے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے آپ اس طرح سے یاد رکھیے، کوئی ایک مصرع دے دے گا اور ثانی مصرع پوچھے گا آپ سے، تو 2-4-5 بار آپ غزل کو پڑھ لیجئے گا آپ لوگ، باقی گروپ میں کوئز تو چلوائیں گے ہی، تو وہاں سے سارا کچھ اچھے سے تیاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کہا گیا دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اس طرح مجھے دکھائی دیتا ہے، بہت بن سنور کے اور 16 سرنگار کر کے ہمیں وہ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 16 سرنگار میں آپ جانتے ہیں 16واں سرنگار کیا ہے؟ 16واں سرنگار پان کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عورت پورا سرنگار کرتی ہے تو 15 سرنگار تو وہ کر لیا، جو 16واں سرنگار ہوتا ہے تو وہ ہے پان کھانا۔ تو دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، کہ میرا محبوب جب ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہ اتنا بن سنور کے خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ میں کیا ہو جاتا ہوں، بے خود ہو جاتا ہوں، اور اسی بے خودی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، یعنی آپ سے مطلب خود سے، ہمیں خود کو خود سے جدا کر دینا، یعنی کہ ہمیں آپ سے بھی جدا کر دیتا ہے، ہمیں خود سے بھی میرا محبوب جدا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بالکل بے خود ہو جاتے ہیں، ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ تو شاعر کہتا ہے، یہ جیسا تصوف ہے اس شعر میں، شاعر کہتا ہے کہ ہمارا جو جبی ہے، جبی کہتے ہیں پیشانی کو، ہم مسلسل سجدہ کرتے جا رہے ہیں، جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، کہ ہم تو بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرا جو جبی ہے، جو پیشانی ہے، وہ مسلسل سجدہ کرتے گئی ہے، یعنی کرتی رہی ہے۔ تو اس سے ہم ذرا سا پر امید ہوتے ہیں کہ بندگی کا تھوڑا بہت حق ہم ادا کر چکے ہیں، اور اس طرح سے ہم بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم مسلسل سجدہ کر رہے ہیں تو۔ اب حقیقت کیا ہے؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ بندگی کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ غالب نے اسی زمین پر ایک شعر کہا ہے، وہ آپ جانتے ہوں گے، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی،
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں آپ اپنی جان بھی دے دیں تو آپ نے کون سا احسان کر دیا بھائی؟ اللہ کا ہی تو جان دیا ہوا تھا تو آپ نے دے دیا ان کو واپس، کوئی الگ سے ایڈیشنل چیز تو نہیں دے دیا آپ نے، نہیں دیا نا، نہیں دیا، تو حق بندگی ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو پھر بھی میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم مسلسل سجدہ کر رہے ہیں اس امید پر کہ شاید تھوڑا بہت حق بندگی ادا ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ پرستش کرنا، عبادت کرنا کہ یہاں تک کہ اے بت تجھے، یہ بت ہے، بت محبوب کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پر۔ اردو شاعری میں بت محبوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی اتنی پرستش کی ہے، پرستش کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنے ناز نخرے اٹھایا ہے ان کے، اتنا خوشامد کیا ہے، اور اس طرح سے میں نے ان کو رکھا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ یہ سوچنے لگ گئے کہیں یہ بالکل خدا تو نہیں ہے، میر کا محبوب کہیں خدا تو نہیں ہے کہ میر بالکل جو ہے ان کے قدموں میں لیٹا رہتا ہے اور اس طرح سے نخرے اٹھاتے پھر رہا ہے۔ تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، میں نے اتنا زیادہ تمہاری خوشامد کیا، اتنا زیادہ جو ہے تم سے محبت کیا، تمہاری تعظیم اور عزت کیا کہ لوگ یہ سوچنے لگ گئے تم جو ہے سبھوں کی نظر میں خدا کے جیسا ہو گئے، کہ جس طرح سے لوگ خدا کو سجدے کرتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا ہے، تو کچھ اسی طرح سے میں نے تمہاری پرستش کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے گا، مطلب یہ کہ تم سبھوں کی نظر میں بہت اہم ہو چکے ہو اور خدا کے جیسے اہم ہو چکے ہو، کیونکہ میں نے جو تمہاری پرستش کی یا تمہارا جو جس طرح سے بھی ہم نے تمہارے نخرے اٹھایا، تمہاری خوشامد کیا، تو وہ خدا کے جیسے میں نے کیا تھا۔ کہ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں اس شعر میں، دیکھیے جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے یوں چمن میں جہاں کے ہم آ کر چلے۔ جھڑے پھول جس رنگ گلبن، گلبن کہتے ہیں، گل کہتے ہیں پھول کو، بن کہتے ہیں جنگل کو، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہوا ہے کہ پھول کا جنگل، پھول کا جنگل۔ جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے یوں چمن میں جہاں کے ہم آ کر چلے۔ تو کہہ رہا ہے شاعر کہ یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو میرا اچھا وقت تھا، جو اچھا وقت تھا، جس وقت میں ہم بہت خوش خرم رہا کرتے تھے اور کسی طرح کا کوئی غم نہیں تھا، ایسے وقت کو بھی ہم گزار کر آ چکے ہیں، اور ایسا وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کسی طرح کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے، اب کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے جب بہار کا موسم ہوتا ہے، اگر آپ جائیں گے چمن میں جائیں گے تو آپ کو الگ الگ طرح کا پھول آپ کو نظر آئے گا۔ تو کہہ رہا ہے شاعر کہ وہ جو یہ علامتی انداز ہے، یہ پھول اور یہ جو گلبن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت اچھا وقت بھی میں گزار چکا ہوں، یہ تو میرا برا وقت ہے اور میر صاحب کی زندگی درد و غم اور مفلسی میں کٹی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کئی بار انسان اچھے وقت کو یاد کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرا برا وقت ہے تو میں اچھا وقت بھی گزار چکا ہوں۔ برے وقت میں ہی اچھا وقت یاد آتا ہے، جب آپ کا وقت برا ہو تب آپ کو یاد آئے کہ اوہ پہلے کا وقت کتنا صحیح تھا اور اس ٹائم میں ہم کتنا اچھا رہتے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو اسی بات کو شاعر نے یہاں پہ بہت ہی اچھے انداز میں، علامتی انداز میں کہا ہے کہ جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے یوں، مطلب وہ چمن، وہ جگہ جہاں رنگ برنگ کے پھول گرتے ہیں، جھڑتے ہیں، تو ہم ایسے چمن سے بھی ہو کر گھوم پھر کر کے آ چکے ہیں۔ یعنی کہ میں اچھا وقت، جو میری زندگی کا اچھا وقت تھا، وہ بھی میں گزار چکا ہوں، بھلے آج میرا برا وقت چل رہا ہو، بٹ میں بہت اچھا وقت بھی گزار چکا ہوں۔ دیکھیے آگے اس شعر میں شاعر کہتا ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اس شعر کا مطلب میں یوں سمجھتا ہوں کہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے طرف سے مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ دوستوں نے ہمیں غم نہیں دیا ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے،
کہ دوستوں کا دیا ہوا غم میں نے نہیں دیکھا، یعنی دوستوں نے مجھے کوئی غم نہیں دیا، اور ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، اپنا مطلب جو ہمارے اپنے ہیں، انہوں نے ہمیں داغ دکھا کر چلے، یعنی کہ ہمیں داغ دیا، غم دیا، پریشانی، دھوکہ دیا۔ اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوست دھوکہ نہیں دیتے ہیں، دوست بھی دھوکہ دیتے ہیں، سارے نہیں دیتے ہیں، بٹ آپ کو جو آپ کے اپنے ہیں، جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ایسے لوگ ہیں، تو وہی لوگوں سے آپ کو زیادہ دھوکہ ملے گا، جو کہ آپ کے اپنے ہیں، جن کو آپ اپنا کہتے ہیں، تو وہ لوگ ہی آپ کو زیادہ دھوکہ دیتے ہیں، اور دوستوں کی طرف سے کم ہی دھوکہ ملتا ہے۔ اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے اس میں کہ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، کہ دوستوں کا غم میں نے نہیں دیکھا، دوستوں نے غم نہیں دیا، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، جو ہمارے اپنے لوگ تھے، قریبی لوگ تھے، انہی لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہی لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہے، یا جس طرح سے بھی انہوں نے مجھے داغ دیا ہے۔ داغ دینا مطلب دھوکہ دینا۔ دیکھیے آگے ایک شاعر کہتا ہے کہ گئی عمر در بند فکر غزل، تو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے۔ گئی عمر در بند فکر غزل، شاعر کہتا ہے کہ میری جو پوری عمر ہے وہ کہاں گئی؟ در فارسی لفظ ہے، در کا مطلب میں ہوتا ہے، تو گئی عمر در بند فکر غزل، ٹھیک ہے، کہ میری جو پوری زندگی ہے وہ کدھر گزر گئی؟ وہ گزری ہے خیال کو، فکر کو غزل میں بند کرنے میں۔ یعنی شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ میری پوری زندگی، میری پوری عمر خیال کو، فکر کو غزل میں بند کرنے میں گزر گئی، ٹھیک ہے۔ سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس فن کو یعنی غزل کو ایک بڑا فن بنا چکا ہوں، یا کہ بڑا فن بنا دیا ہے، میں نے غزل کو بڑا فن بنا دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ میر صاحب اردو غزل گوئی کا بادشاہ ہیں، میر صاحب اردو غزل گوئی کا بادشاہ ہیں، ان سے بڑا کوئی غزل گو نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی غزل گو نہیں ہے، اور یہ اردو غزل گوئی کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ان کو لقب ملا ہے، سرتاج الشعراء اردو بھی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جو کہ میں بتا چکا ہوں اپنے لاسٹ ویڈیو میں۔ میر کی غزل کہوں تجھے میں، یا کہوں خیام کی ربائی۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ آخر کا شعر ہے، یہ آخر کا شعر ہے، مقطع کا شعر ہے، یہاں شاعر نے اپنا تخلص پیش کیا ہے۔ کہتا ہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی کلاکاری نہیں، سیدھی سی بات شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میر صاحب آپ اس دنیا میں آئے تو کوئی بڑا کام کیے، تو ہم کیا جواب دیں ان کو، کیونکہ میں نے تو کوئی ویسا بڑا کام کیا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ خاک ساری ہے، کام تو بہت بڑا کیا ہے، تبھی تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تبھی تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو کیوں پڑھ رہے ہوتے۔ میر ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے، اردو ادب میں، اردو شاعری میں، اردو غزل میں۔ لیکن یہ خاک ساری ہوتی ہے کہ خود کو جو ہے چھوٹا کر کے دکھانا، چھوٹا دکھانا، یا ویسا کر کے دکھانا، کہ یہ جو ہے آپ دیکھے ہوں گے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ خود کے بارے میں بولتے ہوں گے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں یار، میں تو معمولی آدمی ہوں۔ تو یہ ہے، جو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ سب کو بولتے پھرے گا کہ دیکھو یار میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میرے پاور اتنے ہیں، پیسے اتنے ہیں، فلانے ڈھمکانے، تو اس طرح سے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میر صاحب کی خاکساری جھلکتی ہے، عجز و انکساری جھلکتی ہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو چلیے دوستو ٹھیک ہے، اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آج میر مکمل ہو گیا، میر کی دونوں غزلوں کو ہم لوگوں نے پڑھ چکا ہے۔ اب اس پر میں کوئی کوئز چلاؤں گا، تو آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے۔ اب میں اقبال پڑھاؤں گا، اقبال کی 2 نظمیں شامل ہیں، تو دونوں نظموں کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور اقبال پر جو پہلا ویڈیو ہوگا تو اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر بھی میں تھوڑا سا بات چیت کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حالات زندگی سے بھی جو ہے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو ہی تو پوچھتا ہے۔ تو چلیے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں،
اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.